Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in today's lecture of the training and development. Today our topic is how to organize training workshops and seminars. This is a very important activity which is being carried out by the HR department normally in the organization, because they have to organize training workshops and seminars in order to conduct some trainings at their organizations. So you know that uh, good management and effective organization is key to success in such a situations. Okay, so there are some key points which are to be noted while managing such seminars and workshops and make them effective. Okay, if there is any gaps, there are any gaps and there is any left in the management of such workshops, regardless of the content presented, people who attend the seminars get dissatisfied, and the very objective of conducting that seminar goes away, and that objective is not achieved. So it is important to note very major and key ingredients of organizing a seminar. So today we will have a checklist of such activities which are to be carried out in such institutions when you need to organize training workshops and seminars. Okay, so let us begin with introduction. As I said earlier, successful training workshops and seminars depend not only on the quality of the training provided, but also on the planning that supports the delivery of the session. That's a very much important thing कि आप किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, और जो एक्टिविटीज़ हैं उनका प्लान कैसे करते हैं, और उनकी टाइमलीनेस और उनके साथ जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है वो आप कितनी जल्दी प्रोवाइड करते हैं, और किस तरह आप लोगों के कंफर्ट का ख्याल रखते हैं, किस तरह आप अपने ट्रेनिंग्स की और ट्रेनर्स की और जो आपके रिसोर्स पर्सनस हैं उनकी नीड्स का ख्याल रखते हैं, टेक्नोलॉजी जो उसमें इन्वॉल्व होती है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, और जो उसके साथ जो आपका सपोर्ट का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे प्लान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंतहाई अहम होती हैं किसी भी वर्कशॉप को या सेमिनार को कामयाब बनाने के सिलसिले में। तो ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार के हवाले से कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्टिविटीज़ आपने करनी है, और उन एक्टिविटीज़ को हम कैसे डिवाइड करते हैं। नॉर्मली हम एक्टिविटीज़ को 3 सेशंस में डिवाइड करते हैं टाइम के हिसाब से, और एक है प्री इवेंट एक्टिविटीज़, दूसरा है एक्टिविटीज़ ऑन द डे, और तीसरी जो कैटेगरी है पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज़। जो प्री इवेंट एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें क्या है, प्री इवेंट एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि यू हैव टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग कमेटी. So this is very significant thing. You have to not only plan the activities, but you have to assign the responsibilities. And it is better to assign the responsibility of managing a seminar and workshop to a group of the people who are highly active and who are adept in working in groups and in a coordinated way. So it is better to form a committee which contains the people who are relevant to different aspects of managing the seminar. So the role of that committee should be to take the responsibility for putting on the event. So basic responsibility should lie on shoulders of that committee, और वो जो कमेटी है वो ओवरऑल उसको रिस्पॉन्सिबल होगी, और फिर आगे उस काम को मुख्तलिफ लोगों तक असाइन करेगी, और सारा जो है वो काम डिवाइड करके और एक पूरे एक सिस्टम के साथ चलेंगे। उससे बेहतर है कि किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या स्कैटर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। उससे बेहतर है कि आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाएं, और यकीनन उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के का कोई हेड बनाएं, और उसके कुछ जो है वो मेंबर्स हों, सेक्रेटरी हो, तो वो भी आप देखें कि उसकी क्या होगी,
So definitely the size of that committee will be as per the size of the event. Okay, if there is a larger event which will invite many people and it may last for more than one day, say for 2 or 3 days. So the committee uh, should comprise of many people. Okay, so size जो कमेटी का है वो इवेंट की साइज के हिसाब से होगा. अगर इवेंट आपका बड़ा है तो साइज उसमें जो है आपकी कमेटी में ज़्यादा मेंबर होने चाहिए ताकि उस हिसाब से आप एक्टिविटीज़ को मतलब डिवाइड कर सकें सही से, और हर एक्टिविटी के जो ग्रुप है उसके लिए कोई एक बंदा या एक ग्रुप जो है लोगों का आप असाइन कर सकें. सही है. ये उसके बाद ये है कि जो भी आप कमेटियाँ बनाते हैं उस कमेटी में की पर्सन्स होने चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल एक चेयरपर्सन हो कम से कम, और उसके लिए कोई जो फाइनेंसिस को डील करने के लिए कोई ट्रेजरर हो या कोई फाइनेंशियल मैनेजर हो, और उसके अलावा एक सेक्रेटरी होना चाहिए जो कि उस कमेटी की मीटिंग का रिकॉर्ड रखे, और उसमें उसका काम होगा कि सारे लोगों के दरमियान में जो है वो कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगी, कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगी, और मीटिंग का रिकॉर्ड रखना और मीटिंग को प्लान करना और जो फीडबैक है लेना, ये इसकी जिम्मेदारी है. ठीक है. तो अभी हम चलते हैं प्री इवेंट एक्टिविटीज़ की तरफ. कि प्री इवेंट एक्टिविटीज़ में क्या होगा. तो सबसे पहला जो काम है वो आपने टाइम टेबल बनाना है या टाइम लाइन बनाना है. ठीक है. टाइम टेबल में आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उस टाइम टेबल में आप जितनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप लिखेंगे. ठीक है. और उसके बाद जो एक्टिविटीज़ आप असाइन करें कि इस एक्टिविटी के लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा या कौन से लोग जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे. और फिर उस कारकर्दगी के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है डेडलाइन जो है वो फिक्स करें कि व्हाट शुड बी द डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी. ठीक है. ये जो है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको देखनी है कि क्योंकि जब तक कि आप एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते और जब तक आप जो है उसके लिए बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते. अगर आपको पता हो ये काम करना है तो काम किसने करना है, कौन बंदा होगा उसका रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. आप असाइन कर दें कि पर्सन ए और पर्सन बी विल डू दिस एक्टिविटी एंड पर्सन सी विल डू दिस एक्टिविटी. ओके. एंड देन उसकी कंप्लीशन डेडलाइन होनी चाहिए. कंप्लीशन डेडलाइन नहीं होगी तो वो बंदा जो है टाइम पे काम मुकम्मल नहीं होगा. ठीक है. तो ये यकीनन आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा डेडलाइन के हवाले से कि डेडलाइन जो है वो फिक्स डेडलाइन ना हो. ठीक है. मतलब फिक्स से मुराद ये है कि एग्जैक्टली सेम डेडलाइन ना हो जिस दिन आपको वो काम चाहिए. यकीनन उसके लिए कुछ एक आध दिन जो है वो आप आगे रखते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कहते हैं कि आपने जो है वो जो इनवाइटीज़ हैं उनकी लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है. ठीक है. और यकीनन आपको लिस्ट कब चाहिए, जब आपके पास कार्ड जो है वो प्रिपेयर होकर आ जाए. तो आपने वो अगर आपने या कार का आपने डिज़ाइन प्रिपेयर होकर आ जाए तो आपने कार के ऊपर अगर उनके नाम लिखने, उससे पहले आपको उनकी लिस्ट का होना ज़रूरी है. या आपने कोई और प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट मीटिंग रखनी है जिसमें आपने इनवाइटीज़ के हवाले से और इनवाइटीज़ की लिस्ट के मुताबिक जो है आपने बाकी एक्टिविटीज़ और अरेंजमेंट करने हैं. से फॉर एग्जाम्पल उनकी रिहाइश का, ट्रैवल का और जो है उनके फूड का. ठीक है. क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके पास इनवाइटीज़ कितने हैं, लोग कितने हैं. तो वो लिस्ट जो है उस मीटिंग से पहले आपको चाहिए. तो अगर उस मीटिंग से भी जो जिस दिन आपने मीटिंग रखी हुई है उसी दिन आप डेडलाइन रखें, उससे 2 दिन पहले की डेडलाइन, ताकि वो बंदा जो है आप उसको अगर उसने काम नहीं किया तो आप उसको पूछ भी सकें और उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद हो कि आप जो है उनके कहें कि जी ये काम जो है वो आपने करके देना है. सही है. तो ये ये हो गया कि डेडलाइन आपके पास होनी चाहिए. दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए. तो क्या होगा. The pre-event म्यूट activity. जे कोण सर Next, in pre-event activities, we have to decide the date.
That's very important thing کہ آپ ڈیٹ جو ہے وہ ڈیسائڈ کریں اور ڈیٹ will depend upon the availability of the venue. That will depend upon the availability of the presenters, and the decision of the date will also depend upon the period necessary for the making arrangements. These major three factors which affect our decision to uh, determine the date of the event or the dates of the event. وینیو یقیناً بعض اوقات جو ہے ہم اگر وینیو ہائر کرتے ہیں اور تو ہمیں جو ہے وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹ اپنی طرف سے مقرر کر سکیں. ہمیں ان سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ کسی اور ایونٹ کے ساتھ جو ہے ہمارا ٹکراؤ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کنٹراسٹ نہ ہو جائے. دین یو ہیو ٹو آلسو ٹیک کیئر اباؤٹ دی اویلیبلٹی آف دی پریزنٹرز. جو آپ کے کی نوٹ اسپیکرز ہیں ان سے بھی آپ نے ڈیٹ کے بارے میں کوآرڈینیشن کرنی ہوتی ہے کہ وہ کن تاریخوں میں اویلیبل ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ ہمیں کی نوٹ اسپیکرز کو دینی ہوتی ہے یا ٹرینرز کو دینی ہوتی ہے. تو ہمیں ان کی بھی اویلیبلٹی جو ہے وہ پہلے معلوم کرنی پڑے گی. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از دا ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ٹو میک دی ارینجمنٹس. اوکے، تو کبھی کوئی ایونٹ ایسے ہیں جو کہ ود ان ٹائم پیریڈ اور ود ان شارٹیسٹ نوٹس یو کین ارینج، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ایونٹ ہیں ان کے لیے زیادہ ٹائم پیریڈ چاہیے پریپریشن کے لیے، اور وہ ٹائم پیریڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کس حساب سے مطلب افیکٹ ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اسپیکرز ہیں انہوں نے کہاں سے آنا ہے اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کون سی ہیں، ان کے لیے کیا تیاری چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بعض کا جو ہے وہ آپ کو اپنے لوگوں کو تیار کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے آپ کو یقیناً تھوڑا سا جو ہے وہ پریپریشن کا ٹائم ضرور چاہیے ہوتا ہے. مثال کے طور اگر آپ نے جیسے ایک ٹریننگ کرانی ہے تو ٹریننگ میں تو صرف دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر، ایک اسپیکر کا ہونا یا جو ٹرینرز ہیں ایک یا دو ان کا ہونا ضروری ہے، آڈینس ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس وینیو ہو. تین چیزیں اگر آپ کی کنفرم ہو جائیں تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈیٹ آپ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر اگر آپ ایک کانفرنس کرانا چاہتے ہیں تو اس کانفرنس میں آپ ایک تھیم کے اوپر جو ہے لوگوں سے کچھ پیپرز انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے زیادہ ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو کافی پہلے اناؤنس کرنی پڑے گی اور آپ کو جو ہے وہ پہلے ایڈورٹائز کرنا پڑے گا لوگوں کو، یا ویب سائٹ پہ رکھنا پڑے گا اور شیئر کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے پاس ریسرچ پیپرز آئیں اور پھر آپ ان پیپرز کو ریویو کریں اور پھر آپ ان لوگوں کے جو ہے وہ انوائٹ کریں. پھر وہ لوگ ان لوگوں کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ٹریول پلان کریں یا اپنی گرانٹس کے لیے اپلائی کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ بعض کا اگر آپ لارجر ایونٹ جو ہے وہ جس طرح کانفرنس وغیرہ ہیں وہ آپ ارینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو پریزنٹرز ہیں اور ان پریزنٹرز اگر فارن سے آ رہے ہیں یا کچھ تو ان کو اگر گرانٹس وغیرہ کے لیے کم از کم 2-3 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو یہ جو ہے ڈیٹ وغیرہ جو ہیں وہ ایڈوانس میں طے کرنی پڑیں گی. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان دنوں جو ہے وہ آپ کے وینیوز وغیرہ اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ٹریولنگ کا جو ڈیوریشن ہے اور بکنگ کی جو ڈیوریشن ہے ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ارینجمنٹ جو ہے وہ کتنے عرصے تک آپ کے فائنل ہو سکتے ہیں، ان ارینجمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ ڈیٹ کو فائنل کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ایک بگ ایونٹ آپ جو ہے وہ بڑے شارٹ نوٹس پہ رکھ لیں تو پھر کافی ارینجمنٹ آپ کر سکیں اور کافی جو ہے وہ آپ نہ کر پائیں، تو اس سے جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ایشوز جو ہے وہ کریٹ ہو سکتے ہیں. Third factor with regard to the date is to note that there should not be any conflict with public holidays and religious celebrations or other association events. Okay? یعنی آپ جو ڈیٹ رکھتے ہیں اس میں آپ نے یہ مد نظر ضرور رکھنا ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے پبلک ہالیڈیز خاص طور پر عیدیں، عید وغیرہ یا کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ کانفلکٹ میں نہ آئے. عام طور پر جو ہے جو ویکینڈز ہیں ان پہ تو بعض لوگ رکھ لیتے ہیں کانفرنس وغیرہ بھی یا اس طرح کے ایونٹس بھی،
ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو اس طرح کے ایونٹس کے لیے ویکینڈس وغیرہ زیادہ سوٹیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے ان دنوں ان کو اسائنمنٹس نہیں ہوتی، تو وہ ایزیلی اپنے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ فری کر لیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ٹائم نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادروائز جو ہے باقی چیزوں کے لیے بعض اوقات جو ہے یہ اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتے ویکینڈز بھی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر پبلک ہالیڈیز کے ساتھ جو ہے آپ کا آپ کا جو ایونٹ ہے وہ کانفلکٹ میں نہیں آ رہا ہو. ایک چیز یہ ہو گئی. اور دوسری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ریلیجیس ایونٹ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا ایونٹ جو ہے وہ اس میں کانفلکٹ میں نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے. پبلک جو سوری ریلیجیس سیلیبریشنز کسی بھی مذہب کی ہوں، وہ آپ کے اگر ان کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہوا تو آپ کے اٹینڈیز کے یا آپ کے پارٹیسپیشن کے اوپر جو ہے وہ ضرور اثر انداز ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ ادارے جو ہے وہ اناؤنس کر لیتے ہیں کوئی ڈیٹ وغیرہ، اور وہ پھر کسی ریلیجیس سیلیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ کانفلکٹ میں آ جاتی ہیں، تو پھر انہیں وہ ڈیٹس وغیرہ آگے پیچھے کرنی پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ اور ایسوسیشن کے ایونٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ کانفلکٹ میں نہ آ رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح کے، کیونکہ کچھ پارٹیسپینٹ آپ کے ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ لائکلی ان کے لیے چانسز ہیں کہ وہ ان ایونٹس کو بھی مس نہ کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے. یقیناً وہ بھی آپ کی اٹینڈنس کے پر اثر انداز ہو گئے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک لٹریچر فیسٹیول جو ہے کھٹا میں رکھنا چاہتے ہیں، اور انہیں سیم ڈیٹس پہ جو ہے وہ لٹریچر فیسٹیول جو ہے حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ کے پاس جو آپ کے پاس جو لوگ آنے ہیں، جو لٹریری پرسنس آنے ہیں یا بک اسٹالز والے پبلشرز آنے ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی جا رہے ہوں گے. تو ان کے پھر آپ کا جو اس طرح کانفلکٹ ہوگا تو پھر لوگ جو ہے آپ کے پاس نہیں آ پائیں گے یا کم آئیں گے. تو یہ مطلب آپ کی پارٹیسپیشن کے اوپر اس کا نگیٹو جو اثر ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ پروگرام. ٹھیک ہے. اور پروگرام ڈیولپمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو ریویو پاسٹ ورکشاپ سیمینار اینڈ پرٹیکولر لیسنز لرن. اگر اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی ایونٹس آرگنائز کیے ہیں، اور یا آپ کے ہاں سامنے کوئی ایونٹس ہوئے ہیں جو آپ نے کسی اور نہیں، بے شک آپ کی ٹیم نے آرگنائز کیے ہوں، مگر آپ نے اٹینڈ کیے ہیں یا دیکھے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ایونٹس میں سیم کنڈیشن کے اندر جو ایونٹس ہوئے ہیں تو ان میں کیا فلاس تھے، کون سے فلاس تھے، کون سی چیزیں تھیں. مثال کے طور پر ان کے ایونٹ اگر آپ نے دیکھا کہ اس ایونٹ کا جو وینیو تھا اس میں ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ یا اس کے پاس پارکنگ کا سیٹ اپ صحیح نہیں تھا، یا اس کے پاس سیکیورٹی کا سیٹ اپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، یا اس وینیو میں جو ہے وہ وینٹیلیشن نہیں تھی، اس کا جو انوائرمنٹ جو ہے وہ کولر نہیں تھا. ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ دور تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو یقیناً آپ اس وینیو کو سلیکٹ نہیں کریں گے. یا آپ نے دیکھا کہ فوڈ کا جو وہاں پہ انتظام تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، فوڈ کا جو کانٹریکٹر تھا اس نے صحیح پرفارم نہیں کیا، یا ایون فوڈ کا جو مینیو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو کچھ بھی ایسے فلاز جو آپ کے نظر سے گزرے ہوں وہ آپ نے انویسٹ کرنے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اس ایونٹ میں وہ فلاز ریپیٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے ان کے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان نیگیٹیوٹیز یا نیگیٹو پوائنٹس یا ویکنیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ اپنے سیشن کے لیے آپ نے آبجیکٹیوز بنانے ہیں، گول بنانے ہیں، اور آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ طے کرنا. نیکسٹ جو ہے پری ایونٹ ایکٹیویٹیز میں یا پروگرام ڈیولپمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تھیم جنریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تھیم سے کیا مراد ہے، اس تھیم کے اندر جو ہے وہ آپ کا مشن ہو، آبجیکٹیوز ہوں، اور آپ اس کے جو ہے وہ ایک جنرل ایک تھیم ہو کہ آپ کا جو ایونٹ ہو کس چیز کو ایڈریس کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کی جو ہے وہ آپ کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو پروگرام ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے. آپ کا پروگرام جو ہے وہ کووڈ-19 کی پریونشن یا اویئرنیس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو پروگرام ہے وہ مثال کے طور پر چائلڈ لیبر کے اگینسٹ ہے. آپ کا پروگرام جو ہے وہ ہائیجین اور سینیٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. کوئی بھی پروگرام کی ایک تھیم ہوگی، ایک تاکہ آپ ٹاپکس کو اور ڈسکشنز کو اس تھیم تک محدود رکھ سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے آپ کا سارا آپ
اگلا جو بھی کام ہوگا جس میں اسپیکرس کی انویٹیشن ہے، فارمیٹ ہے، اور پروگرام کو ڈیولپ کرنا یا لوگوں کو انوائٹیز کو سلیکٹ کرنا، یہ سارا اسی کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ اور یا اسپانسرشپ تلاش کرنا، یہ ساری آپ کی تھیم کے اوپر ڈیولپ کرے گا. یقیناً آپ وہ تھیم سلیکٹ کریں گے جو تھیم آپ کی آرگنائزیشن کے مشن اینڈ آبجیکٹیوز کو اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً آپ اس طرح کی تھیم ڈیولپ کریں گے جو ریسرچ اورینٹیڈ ہو، جو ڈیولپمنٹل اورینٹیڈ ہو، جو ٹریننگ اورینٹیڈ ہو، جو کارپوریٹ کلچر اورینٹیڈ ہو. ٹھیک ہے. اور یقیناً آپ جو ہے وہ آپ کی تھیم جو آپ کی آرگنائزیشن کا جو بیسک ویژن ہے، مشن ہے، اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے، فٹ رکھتے ہوئے آپ تھیم جو ہے وہ اپنی پروگرام کی یا اپنے ایونٹ کی جنریٹ کریں گے. اس کے بعد اس تھیم کو آپ پھر فردر اسمالر اور ورکبل ٹاپکس میں جو ہے وہ آپ ڈیوائڈ کریں گے. آپ اس میں سے تاکہ آپ کی جو تھیم ہے اس کو آپ اس حساب سے جو لوگوں کو بھی آپ آپشن دیں کہ اس تھیم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ اپنے اپنے ٹاپکس اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اپنے پسند کے مطابق کے ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ٹاسک ڈیولپ کر سکیں یا ریسرچ پیپر بھیج سکیں، یا آپ جو بھی ہے آپ اگر ٹاسک یا پینل ڈسکشن رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیزیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان ٹاپکس کو آپ کور کر سکیں، اور پھر ان ٹاپکس کو آپ کیا کریں گے نمبر آف سیشنز میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دین یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی پاسبل اسپیکرس. یہ امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے جب تھیم ڈیولپ کی، ٹاپک ڈیولپ کیے، تو آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ اس تھیم کے اندر ان ٹاپک سے ریلیٹڈ ایکسپرٹس کون سے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ جو کی ایکسپرٹس ہیں، جو لیڈنگ پیپل ہیں، ان کو آپ جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو آپ انوائٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ نے ہائر ٹائر کے لوگوں کو بلانا ہے تاکہ ان سے لوگ جو ہیں زیادہ موٹیویٹ بھی ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو لوگ جو ہیں زیادہ ان سے انفارمیشن بھی جنریٹ ہوگی، اور آپ کے فردر جو ہیں وہ آپ کے سمجھے کہ نیٹ ورکنگ جو ہے ڈیولپ ہوگی، جو آپ کے فردر اس طرح کے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ فائدہ دے گی. صحیح ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. اور اس کے بعد یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دی فارمیٹ. تو یقیناً میں نے جس طرح پہلے کہا کہ تھیم اور ٹاپک کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ فارمیٹ کا ڈیسیژن لیں. ٹھیک ہے. کہ فارمیٹ آپ کا کیا ہوگا. آپ کا انٹریکٹیو سیشنز آپ نے رکھنے ہیں یا آپ نے لیکچر سٹائل رکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر کانفرنس ہے تو اس میں کانفرنس میں جو ہے وہ آپ کا لیکچر سٹائل چلتا ہے، اور لاسٹ میں جو ہے وہ کوسچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کے مطلب جو سیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر پلینری سیشنز ہوتے ہیں، جو میجر سیشن ہوتے ہیں جس میں سارے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی کچھ لیکچر سٹائل چیزیں ہوتی ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ آپ کوشچن آنسر کا سیشن رکھ سکتے ہیں. کچھ تھیم یا ٹاپک ایسے ہیں جن کے اوپر آپ پراپر لیکچر ٹاپک نہیں دیتے، مگر آپ نے پینل ڈسکشن رکھنے ہوتے ہیں تاکہ ایک ایکسپرٹس کا گروپ جو ہے وہ آپ ان کو بٹھاتے ہیں، اور پھر وہ ان ٹاپک کو لے کے ایک ماڈریٹر کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور پھر بیچ بیچ میں یا درمیان میں یا لاسٹ میں جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کوشچنس کرتے ہیں. تو ایک خاص موضوع کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو ہو جاتی ہے، اور سارے لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا اوپینین دے دیتے ہیں. تو ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک نالج جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا آپ اس کو اور زیادہ جو ہے وہ زیادہ انٹریکٹیو بنا لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ وہ ورکشاپ کی صورت میں آ جاتے ہیں، جس میں آپ ایکٹیویٹیز بھی کرا سکتے ہیں، جس میں آپ جو ہے وہ مطلب ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کا کانسیپٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ فارمیٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اٹ ڈپینڈس اپان دی ٹاپک. ٹھیک ہے. اگر کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ نے لوگوں کو پریکٹس کرانی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ٹریننگ اورینٹیڈ ٹاپکس ہوتے ہیں اس میں زیادہ جتنا انٹریکشن زیادہ ہوگا، جتنا انٹریکٹیو اسٹائل زیادہ ہوگا، اتنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ اچھے ریزلٹس دے گا، اور لوگ اس سے زیادہ سیکھ پائیں گے. کیونکہ ہم جو ہے ہمیں جو بتایا جائے ہم اس سے کم سیکھتے ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس سے زیادہ سیکھتے ہیں. پھر یا وہ کام جو کہ ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے اور جو ہمارے ایکسپیرینس کے ہوتا ہے، تو وہ ہم سے زیادہ سیکھتے ہیں. وہ ایکسپیرینس بھی وہ جو کہ لوگوں کے جاب ریلیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ ہو یا ان کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتا ہو، تو آپ سمجھیں کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے ہم جو ہے زیادہ سیکھ پاتے ہیں.
تو یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فارمیٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور فارمیٹ آپ کا کیسا ہوگا. آیا آپ انسٹرکشن میتھڈ رکھیں گے یا جسٹ ایک بندہ بولتا ہے اور دوسرے سنتے رہیں آئیڈل ہو کر، اور وہ پھر اس طرح بورڈم کریٹ ہوتی ہے اور اس طرح انفارمیشن تو لوگوں تک پہنچتی ہے، کمیونیکیٹ تو ہو جاتی ہے، مگر وہ لرننگ میں افیکٹولی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کے بعد تھیم، ٹاپک، اسپیکرز فارمیٹ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد پھر آپ ایک پروگرام کا ڈرافٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور اس پروگرام کو فائنل کرتے ہیں اور اس کو فردر ریویو کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنی کمیٹی میں شیئر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کی جو مطلب آپ کے اسپانسرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ایڈٹ مطلب اس کے بعد جو ہے وہ اپڈیٹ کراتے ہیں. ایک فائنل شیپ بننے کے بعد پھر کیا کریں گے، آپ نے جو ہے وہ اسپیکرز کو انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کارڈ بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا جو لاسٹ میں جو ہے وہ پروسیڈنگز ہیں وہ آپ نے پرنٹ کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے. اور اگر پروسیڈنگز آپ نے اس کی بنانی ہے اور پرنٹ کرانی ہے تو یقیناً آپ کو کچھ ایسے ڈیسیجن لینے پڑیں گے جن میں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آپ ریکارڈنگ کی طرف لے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسے بندے ہائر کریں جو کہ سارا دن جو ہے وہ نوٹس لیتے رہیں یا سارا پروگرام کا ڈرافٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل تو بڑا آسان ہے کہ آپ ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے بندے کو آپ بلا لیں اور ویڈیوگرافر کو بلا لیں اور پھر وہ اس کی ریکارڈنگ بناتے جائیں، اور بعد میں بیٹھ کر ایک بندے کو کہیں کہ وہ اس کی جو ہے پوری اس کا جو ہے وہ منٹس جو ہے وہ بنا لیں. ٹھیک ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیشنز میں منٹ رائٹرز جو ہیں وہ پہلے ہائر کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریننگز کے منٹس جو ہیں وہ لکھتے جاتے تھے، اور بعد میں ایک پروسیڈنگ کی صورت میں ایک بکلیٹ کی صورت میں وہ چیزیں جو سامنے آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور اگلی جو چیز ہے یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر سوری دین یو ہیو ٹو فائنلائز دی پروگرام. مطلب آپ نے پروگرام کو فائنلائز کر دینا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کر کے ایک پروگرام بروشر آپ کی پبلیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پروگرام بنانے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بجٹ جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں انٹریکٹیو ہیں، ساتھ ساتھ جا رہی ہوتی ہیں. پروگرام بناتے وقت بھی آپ نے بجٹ کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی کہ بجٹ کے حساب سے ہی آپ نے پروگرام کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اسپیکر کون سا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اٹ ول دس ڈیسیژن ول ڈپینڈ اپان دی اویلیبلٹی آف دی بجٹ. کیونکہ کچھ اسپیکر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ نے ٹی پے کرنا ہوتا ہے، جنہیں آپ نے انڈر ریم جو ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ فری میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے بجٹ کانسٹینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اسپیکر کو بلائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا پروگرام بنا رہی ہیں اور بعد میں بیٹھے ہیں کہ لیے آپ کو بجٹ کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے. تو بجٹ کا بھی ہمیں پہلے سے مد نظر رکھنا ہوگا، ارینج کرنا ہوگا. تو بجٹ کے سے ریلیٹڈ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں، اور یقیناً اگین اس کے لیے بھی آپ نے ایک مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے بجٹ جو ہے وہ مطلب کمیٹی اگر سیم کمیٹی بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ سب کمیٹی بھی بنا سکتے ہیں. مگر جو بجٹ کے اندر چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں وہ دو زیادہ تر اس کے فیکٹر ہوتے ہیں نا، کہ ایکسپینڈیچر اور انکم. ٹھیک ہے. کہ انکم کہاں سے ہوگی اور ایکسپینڈیچر کون کون سا ہوگا، یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ بجٹ ہمارے پاس آئے گا کہاں سے. خرچ تو بعد میں کریں گے نا، آئے گا کہاں سے یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے. انکم کہاں سے ہوگی، تو انکم جو ہے وہ آپ نے کیا ایکسپیکٹیشن ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ویئر منی از ایکسپیکٹڈ ٹو کم فرام. ٹھیک ہے. اور دین یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ آر دی ایکسپینسز which are likely to occur. Okay. And yes, you have to decide how much money will be needed, how much money will be available to be spent, and you have to determine whether you have to go for the registration fee or not. The registration fee is also a mode of the income. Okay. But again, economics is involved here. More you charge the fee, there will be the lesser demand, and there are likely chances that this will limit the participants. Okay. اگر زیادہ فی ہوگی لوگ کم آئیں گے، کم فی ہوگی لوگ زیادہ آئیں گے. اور بعض کا جو ہے فی اس لیے بھی رکھی جاتی ہے جسٹ ٹو لمٹ دی پارٹیسپینٹس. اوکے. کیونکہ اگر آپ بالکل فری ایونٹ کرتے ہیں تو یو کین سی دی انفلکس آف
many people. اوکے، تو اس وجہ سے فی رکھی جاتی ہے اور تاکہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ آئیں. بہرحال فی کا جو بنیادی یہاں پہ مقصد ہوتا ہے ٹو جنریٹ سم انکم فار اس. اوکے، دین ہاؤ مینی اٹینڈیز آر نیڈیڈ ٹو بریک ایون. یہ ضرور چیز ہے کہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم جو ہے وہ پرافٹ کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا جو ہے اگر آپ پرافٹ کی طرف جاتے ہیں تو کتنا ہوگا، اور پرافٹ کی طرف نہیں جاتے لاس ہم نے بیئر کرنا ہے تو ہم کتنا لاس بیئر کر سکتے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ پارٹیسپینٹ یا اٹینڈیز چاہیے جو کہ ہمیں ہمارا جو ہے جو فکس خرچہ ہے یا جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے وہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے ایونٹ پر 2 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچہ ہوں گے اور آپ جو ہے وہ پارٹیسپینٹ کی لمٹ آپ کے پاس 200 روپے کی ہے، تو کتنی فیس آپ رکھیں گے؟ نارملی آپ 1000 روپیز کی فیس جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو 200,000 کا جو خرچہ ہے وہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے، حالانکہ جو ہے یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہے کہ اگر آپ 1000 کا فیس رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ 200 لوگوں کو جو ہے وہ آپ اٹریکٹ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی فیس ہے جو کہ لوگ جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اگین جو افورڈیبلٹی از ناٹ اے میٹر، اور کنٹینٹ آف یور پروگرام از آلسو ویری مچ امپارٹنٹ. ٹھیک ہے، تو کچھ پروگرام کے کانٹینٹ ایسے ہیں جس کے لیے لوگ جو ہیں دے آر ولنگ ٹو پے مور. ٹھیک ہے، اور یقیناً لوگ اس کے لیے کم ہوں گے، مگر یہ ہے کہ زیادہ پیسے دینے کے لیے بھی بعض اوقات ریڈی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ورکشاپ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ورکشاپس ہوتے ہیں، اور وہ اس میں اسپیکر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اچھے بلائے ہیں اور اس میں کسی انتہائی ہائیلی نیڈڈ سافٹ ویئر کے اوپر آپ کا کام ہو رہا ہے، تو پھر زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. ایک لمٹ تک جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. پھر ایریا کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی اس ایریا میں جو ہے وہ ان کا اوور آل انکم لیول لوگوں کا کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک اسلام آباد میں 200 بندوں کے لیے مطلب ہے کہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اگر لوگ جو ہیں جو اس کی زیادہ شاید پے کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں ایز کمپیئر ٹو ان آور ایریاز. ٹھیک ہے، جہاں پہ جنرلی انکم لوگوں کی کم ہے تو وہاں لوگوں کی جو ہے وہ پرچیز اپنا جو ہے قوت خرید ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے، اس حساب سے بھی جو ہے وہ ہم فیس جو ہے کو ڈٹرمن کرتے ہوتے یہ ساری چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں کہ کتنی فیس ہم رکھیں. اگین فی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جو آپ کے مارکیٹنگ کانسیپٹس ہیں وہ سارے آپ نے رکھنے ہیں کہ جتنی زیادہ فی ہوگی تو اس حساب سے جو لوگ کم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ آپ نے سارے فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے رجسٹریشن فی کو میئر کرنا ہے یا ڈٹرمن کرنا ہے. اور اس کے بعد بریک ایون کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بریک ایون از اے پوائنٹ ویئر یور ریونیوز equal to your cost. Okay, or whether or not the profit is expected, or whether the association may be required to carry a loss. یہ لاس اس وقت میں ہوگا جب ادارے جو ہیں وہ کوئی ٹرسٹ بیسڈ ہیں، ایجوکیشنل اکیڈمک آرگنائزیشنس ہیں، اور یا ایسے لوگوں کے اوپر مشتمل ادارہ ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے مگر وہ صرف فیس یا انکم جو ہے وہ اس لیے لیتے ہیں یا اسپانسرشپ تھوڑی سی اس لیے لیتے ہیں تاکہ ٹو برڈن دی شیئر. ٹھیک ہے، اور وہ ان کا مقصد بنیادی مقصد جو ہے پرافٹ اورینٹیشن نہیں ہوتا. بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. ایسے کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے پروگرامس کرا رہے ہوتے ہیں جن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اویئرنیس یا ایجوکیشن امپارٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ لاس بھی کیری کرنے کے لیے ولنگ ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دین یو ہیو ٹو ڈراپ بجٹ. اور یہ انکم کے بعد ہم نے دیکھنا کیا ایکسپینڈیچر کا، اور ایکسپینڈیچر میں کیا ہے جو ایکسپینڈیچر کے فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں جہاں ہم ابھی ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل دا پیمنٹ میڈ ٹو دا اسپیکرز اور پریزنٹرز. ٹھیک ہے، اور اسپیکرز کو یا پریزنٹر کو آپ کون سی پیمنٹ کرتے ہیں؟ ٹریول کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں یا کچھ اور کے ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ ہائر کرتے ہیں، جس طرح یا ان کے رہائش وغیرہ کا خرچہ، ان کی ٹریولنگ کا خرچہ، ان کو بعض اوقات ٹی اے ڈی دینا ہوتا ہے، آنریم دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری پیمنٹس جو ہیں وہ اسپیکرز کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یقیناً وینیو ہائرنگ پہ بھی آپ کا
خرچہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اکوپمنٹ کی ہائرنگ کے اوپر بھی آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے، فوڈ اینڈ کیٹرنگ کے اوپر بھی آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ مٹیریل ایسا ہے جو کہ وہاں پہ آپ کے لیے کام آئے گا، اس میں بھی آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے. اور کچھ پروموشن یعنی جس میں آپ کارڈ وغیرہ پرنٹ کرتے ہیں، بروشرز بناتے ہیں اور بینرز لگواتے ہیں، یا آپ ایڈورٹائزمنٹ چلاتے ہیں ٹی وی پہ یا جو ہے ریڈیو پہ یا اخبار میں، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یا بعد میں آپ پروسیڈنگ جو ہے وہ پبلش کرنا چاہتے ہیں، تو ان ساری پرنٹنگ وغیرہ کا بھی آپ کا ایک خرچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور کچھ انفارمیشن پیک آپ ڈیولپ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے، کچھ پوسٹیجز وغیرہ کا خرچہ ہو سکتا ہے اور پروسیڈنگ کو پرنٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. اگلی جو چیز ہے کہ انکم کہاں سے آئے گی، اور جس میں پہلے بات کی کہ رجسٹریشن فی سے آ سکتی ہے، مگر رجسٹریشن فی چونکہ ایک لمٹ میں آپ چارج کر سکتے ہیں. اگر رجسٹریشن فی زیادہ چارج کریں گے تو آپ کے لیے چانسز ہیں کہ آپ کے پاس لوگ کم آئیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ بنیادی مقصد جو ہے وہ عام طور پہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے کہ میں یہاں پہ جو ہم زیادہ تر ہم جاتے رہے یونیورسٹی آف لاہور کی کانفرنس میں، تو ان کے جو چیف آرگنائزر تھے وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ ہم نے 3,000 فیس رکھی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے 1,000 روپیہ دینا ہے تو آپ ان سے 1,000 بھی لے لیں، مگر جو ہے وہ آپ بلکہ ان کی شاید فیس تھی 1,000 یا 2,000 روپیہ. وہ کہتا جی میں نے کوئی اگر آپ کو کوئی بندہ کہ جی میں نے فیس پے کی ہوئی ہے تو آپ ان کو ان سے ثبوت نہ لیں، ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے فیس نہیں دینی، میرے پاس نہیں ہے، تو بھی آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے آپ آ گئے تو اٹینڈ کریں. اور اگر کوئی کہتا ہے میں کم فیس دینا چاہتا ہوں تو بھی آپ ان سے کم فیس بھی لے لیں، کیونکہ بنیادی مقصد ہمارا فیس سے جو ہے وہ سارا خرچہ ہمارا پورا نہیں ہوتا. اور فیس پارٹیسپینٹ ہم جسٹ لیتے ہیں ایک مطلب ایک ٹوکن کے طور پہ. صحیح ہے. تو ہمارا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے انکم جنریٹ کرنا یا ان سے فیس لینا. ہمارا بنیادی مقصد ہے لوگوں کو انفارمیشن، نالج اور ایکسپیرینس اور ایکسپوجر پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہر آرگنائزیشن کا ایک اپنا ماٹو ہوتا ہے. تو بہرحال خرچہ تو آپ نے پورا کرنا ہے، اور خرچہ جو ہے عام طور پہ آرگنائزیشن سارے خرچے خود نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ رجسٹریشن فی ایک ون پارٹ آف اوور آل سورسز آف انکم. دین اسپانسرشپ. کچھ سرکاری ادارے گورنمنٹ کے جس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور یا جس طرح پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے اور پاسٹک ہے، اور اس طرح کے اور ادارے ہیں یا کچھ بینکس ہیں جو کہ اسپانسر کرتے ہیں کچھ ایونٹس کو. ٹھیک ہے. تو یہ اسپانسرشپ سے بھی آپ کی انکم آ سکتی ہے. پھر کچھ اگر آپ کی پروسیڈنگز آپ سیل کرتے ہیں تو بھی اس سے بھی آپ کو بعد میں انکم مل سکتی ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات اگر آپ کانفرنس کرا رہے ہیں تو آرٹیکل جو جنرل جو آرٹیکل آپ پبلش کرتے ہیں، تو جو پبلشرز جو آتھرز ہیں ان کے لیے پبلیکیشن کی فیس آپ الگ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا جو پھر بعد میں وہ جرنل آپ سیل ہوں گے تو ان کی سبسکرپشن سے بھی آپ کو جو ہے وہ انکم مل سکتی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بعد میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ انکم کا سورس بن سکتی ہیں. اور کچھ فنڈز جو ہیں وہ آپ کو ایسوسیشن خود پرووائڈ کر سکتی ہے، وہ ادارہ جس کے تحت آپ کام کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. تو فنڈ کچھ انہوں نے بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے یا اس طرح کے سیمینار اینڈ ورکشاپس کے لیے اگر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو گرانٹس جو ہے یا فنڈ جو مل سکتے ہیں. تو یہ میجر جو ہیں سورسز ہیں انکم کے کسی بھی سیمینار، ورکشاپ یا کانفرنس یا کسی پروگرام کو جو ہے وہ آرگنائز کرنے کے لیے. فیس کے حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ مد نظر رکھیں کہ رجسٹریشن فیس آر بیسیکلی کیلکولیٹڈ بائی یوزنگ the فارمولا فکسڈ کاسٹ پر پرسن پلس میلز اینڈ مٹیریل کاسٹ پر پرسن. ٹھیک ہے. کہ عام طور پہ اگر آپ پہلے تو دیکھیں کہ کاسٹ کتنی آئے گی. ٹھیک ہے. ایک تو فکسڈ کاسٹ ہے جس میں ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ آپ کی ایونٹ کی مثال جس میں اسپانسر، وینیو اور جو انرجی کا خرچہ یا جتنی ساری چیزوں کا خرچہ آئے گا، تو وہ سارا خرچہ جو ہے آپ ٹوٹل نمبر آف پارٹیسپینٹ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس فکس پرسن جو فکس کاسٹ پر پرسن آ جائے گی. دین جو ہے آپ ڈیسائڈ کریں گے جی مٹیریل جو ہوگا، مٹیریل کاسٹ یعنی ایک بندے کے اوپر جو آپ کا خرچہ ہوگا، یعنی اس کی اپنی رہائش کے وغیرہ یا اس کے علاوہ، تو وہ چیزیں آپ کریں گے تو بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کتنی جو رجسٹریشن فی آپ رکھیں.
One thing more important regarding registration fee is the levels of the registration, or various levels in which the registration fee varies. Say, for example, we have to take care of the members of the association. Okay, sometimes we offer them, you know, मतलब हम उनके लिए उनसे कम फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। हम उनको जो है वो डिस्काउंट, वी ऑफर देम डिस्काउंट, डिस्काउंट देते हैं। और नॉन मेंबर्स जो है उनसे बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा फीस लेते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी बाज़ औक़ात डिस्काउंट होता है। और जो दूसरी एसोसिएशन है उनके लिए भी आप जो है वो या ज़्यादा पैसे लेते हैं, या बाज़ औक़ात अगर आपकी पॉलिसी है तो उनके लिए जो है वो डिस्काउंट्स दें। तो ये कुछ जो है वो वेरिएशंस होती है फीस के लिए। बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सबके लिए एक जैसी फीस रखते हैं, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मतलब है कि थोड़ी वेरिएशन रखती है। या फॉर हमने अपने जो है वो कैंपस में कुछ प्रोग्राम कराए थे और अपने लोगों से, या एक क्लास के लिए, तो वो उस क्लास के जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा फीस दी, और जो बाकी लोग थे उनसे हमने कम फीस चार्ज की। यानी हमने कोशिश की कि उनकी फीस से सिर्फ उनसे वही चीज़ें चार्ज की जाएँ जो हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ना हम उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उनकी फीस जो है उन चीज़ों को कवर करे। ठीक है, तो बाकी जो अरेंजमेंट थे वो हमने जो है वो उन लोगों ने खुद ने जो है वो बियर किए। उसके रीज़न ये था कि हम अगर ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे तो फिर पार्टिसिपेंट की जो तादाद है वो लिमिटेड हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो हमारा जो मकसद था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हमारे वर्कशॉप्स में आएँ, तो आपने इस किस्म के लेवल्स रखे। तो बाज़ औक़ात जो है ये मतलब वेरी करता है कि आप आया सम टाइम मैंने कहा कि एसोसिएशन मेंबर्स को आप डिस्काउंट देते हैं। सम टाइम दे हैव टू शेयर द मोर बर्डन देन अदर्स। तो ये आप वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। एक और चीज़ जो आपके इस ब्रोशर में या होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन आप ज़रूर लोगों से शेयर करें, और वो है कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी। ठीक है, कि अगर कोई बंदा एक बार रजिस्टर करा लेता है तो और वो किसी वजह से नहीं आ सकता, या बाद में वो उसका जो ज़हन बन जाता है कि वो आपसे डिमांड करे कि जी मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ी रिफ़ंड की जाए, तो उसके लिए भी आपने एक पॉलिसी बनानी है। ठीक है, और नॉर्मली जो उस पॉलिसी में क्या रूल्स होते हैं, एक तो ये है कि आप उसके लिए कट ऑफ डेट जो है वो दे दें कि आपकी जो है वो कट ऑफ डेट क्या होगी कि रिफंड जो है उसके बाद आप दे सकें। मिसाल के तौर पर आपकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके 10 दिन के बाद आप रखते हैं कि 10 दिन के बाद जो है वो आप 10 दिन के अंदर आप जो है वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या बाज़ इवेंट, बाज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाज़ इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जी इवेंट जो है शुरू होने से पहले की एक कोई पर्टिकुलर डेट जो है वो दे देते हैं कि उस तक जो है वो आप रिफंड कराना चाहें तो करा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर भी कुछ चीज़ें आप ज़रूरी है आपने डिसाइड करनी है कि वेदर 100% फीस विल बी रिफंडेड, और द पोर्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन फी विल बी मतलब रिजर्व। ओके, तो आपने ये देखना है कि जी आया वो सारी फीस आप चार्ज करेंगे, या उसमें हो सकता है कुछ एडमिशन फी आप चार्ज करें, या कुछ जो है वो हो सकता है कि आप उसको ट्रांसफ़र की पॉलिसी दें कि जी ठीक है, हम जो है वो आप अगर नहीं आ सकते तो आप ये अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और बंदे के नाम के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और फिर कितना परसेंट आप उसको रिफंड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ये उसमें भी कुछ डेट्स होती हैं, तो हो सकता है ये कहें आपकी रजिस्ट्रेशन जिस दिन एंड हुई है और उससे उससे पहले उस रजिस्ट्रेशन डेट की एंड होने से पहले अगर आप करते हैं तो हम आपको 90% जो है वो करेंगे, और उसके 10 दिन के अंदर आप करते हैं तो हम जो आपको 75% वापस करेंगे। 10 दिन के बाद अगर आप करते हैं तो फिर हम आपको नहीं करेंगे, या 50% जो है वो हम आपको वापस करेंगे। तो विकास के जब आपके पास जो है अटेंडीज की या पार्टिसिपेंट की लिस्ट आ जाती है, तो कुछ खर्चा ऐसा आप कर लेते हैं जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पार्टिसिपेंट ने आपके लिए रजिस्टर किया, करा, अपने आप को कराया, तो आपने उसके लिए उसके नाम के कार्ड बनवा लिए, उसके नाम के आपने ब्रोशर बना लिए, उसके नाम का आपने जो है वो
اگر کوئی کٹ ہے انفارمیشن کٹ ہے وہ بنا دی، ٹھیک ہے، یا اس کے نام کی آپ نے کوئی شیلڈ وغیرہ بنا دی یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو آپ نے خرچہ کر لیا، اگر اس بندے نے اپنی فیس آپ سے وہ واپس لیتا ہے تو وہ آپ کا خرچہ ضائع ہو جاتا ہے. تو جس طرح آپ نے سنک کاسٹ کا ایک کانسیپٹ پڑھا ہوگا کاسٹ اکاؤنٹنگ میں، تو وہ یہ ایک ایسی کاسٹ جو انکر ہو گئی ہے مگر اسے آپ مطلب ہے کہ واپس ریکور نہیں کر سکتے اور واپس جو ہے وہ آپ اس کو نہیں کر سکتے، تو وہ آپ نے ضرور اس کو پالیسی میں رکھنی ہے. تو اس وجہ سے آپ 100% فیس جو ہے کسی بندے کو ایک خاص ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد جب دیتے ہیں، جبکہ آپ نے اس پارٹیسپینٹ کو آپ نے اپنے بجٹ میں اور اپنے ایکسپینڈیچر کی لسٹ میں انکلوڈ بھی کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے. تو اس لیے ریفنڈ کی پالیسی بناتے وقت بھی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنٹیج کتنا ہم نے واپس کرنا ہے اور کتنا پرسنٹیج ہم نے جو ہے اپنے پاس ریزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ جی ریفنڈ پالیسی میں کہ جی واپسی جو ہے پیسوں کی کیسے ہوگی، ہاؤ کینسلیشن کین بی میڈ، آیا ای میل کے ذریعے ہوگی، فیکس کے ذریعے ہوگی، میل کے ذریعے ہوگی، ٹیلی فون کے ذریعے ہوگی، کون بندہ جو ہے وہ ریفنڈ کی ریکویسٹ جو ہے بھیج سکتا ہے اور کون بندہ نہیں بھیج سکتا. وہ شوڈ دی کینسلیشن نوٹس بی سینڈ ٹو، ہاں یہ کہ جی کس بندے کو بھیجے ہیں. خاص طور پر جو ٹریجر ہے جو کہ فائنانس سے ریلیٹڈ بندہ ہے اس کے ای میل ایڈریس یا اس کے کانٹیکٹ لسٹ آپ دے دیتے ہیں تاکہ اگر آپ کو ریفنڈ کرانا ہے اور اس نے اپلائی کرنا ہے تو اس بندے سے آپ رابطہ کریں اور اتنے ٹائم پیریڈ کے بعد رابطہ کریں، ای میل کے ذریعے کریں یا یہ کریں. وہ پروسیجر پورا آپ نے جو ہے وہ مطلب ڈیوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ایکٹیویٹی ہے پری ایونٹ ایکٹیویٹیز میں دیٹ از دا ٹو سیک اسپانسرشپ. یہ انکم ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے اور اسپانسرشپ ہم کیا کرتے ہیں، اسپانسرشپ کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے. وین وی ہیو اسپانسرشپ وی don't rely on the registration fees or we are able to reduce even the registration fees. Okay, and the association may have general procedures on seeking and managing sponsorship which workshop committee will be required to follow. Sometimes some associations engage in MOUs with the sponsoring organizations. Okay, and sometimes you have permanent membership with some organizations who provide you the sponsorship for the events. Okay, so it again will depend upon your environment and your surroundings, who will be your sponsor. Okay, and if such a case is not there, then you have to seek out the relevance of your event with the organizations and see whether these organizations may sponsor you or not. Okay, higher the relevance, higher the chances for the seeking of the sponsorship from those organizations. اگر آپ کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں تو وہ آرگنائزیشن جو کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہی ہیں وہ این جی اوز یا وہ گورنمنٹ کے ادارے جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ آپ کو فنڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ریسرچ ریلیٹڈ ایونٹ کر رہے ہیں تو وہ اور کسی پرٹیکولر فیلڈ میں سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، تو مثال کے طور پر جو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں جو اس طرح کے ورکشاپس اور سیمینارز کراتے رہتے ہیں یا ان کو فنڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ اس کے ساتھ کسی کلیئر ایم او یو کے اندر انگیج نہیں ہے مگر چونکہ آپ کا جو ایونٹ ہے وہ ان کے انٹرسٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو دیر آر لائکلی چانسز کہ those people will be happy to sponsor you یا to help you out. Okay, تو اس کے علاوہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ اس ایونٹ کے ساتھ مطلب اتنے انٹرسٹڈ یا ریلیونٹ نہیں ہے مگر ان کمیونٹی کے ساتھ ریلیونٹ ہیں جن کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر لوگ اس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے جو انگیجڈ ہیں اور ان کے جو سوشل سیکٹر کے ساتھ انگیج ہیں تو وہ لوگ بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹھٹا کے اندر اور آپ کا کام جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے یا جس طرح ہم نے پہلے کہا جو چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ سوشل سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں یا جو لوکل آپ کے جو پولیٹیشنس ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں یا لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے کیونکہ ان کو پتہ ہے جی کہ ہمارے علاقے میں کام ہو رہا ہے، یہ لوگ ہمارے علاقے میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ انہیں اسپانسر کرتے ہیں. کیونکہ ان کا پھر آپ کیا ہوگا کہ آپ اسپانسر کے جو ہے وہ بینرز لگائیں گے، اپنے پروموشن میں ان کا نام انکلوڈ کریں گے تو ان کو بینیفٹ یہ ہوگا
کہ ان کی کمیونٹی میں ان کی جو ہے وہ ریپوٹیشن ڈیولپ ہوگی. تو اس بینیفٹ کے جو ہے وہ آسرے پہ وہ لوگ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اسپانسرشپ کے حوالے سے مختلف آپشن کو غور کرتے وقت یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی. Sponsorship are also necessary to donate the cost for a session speaker. Okay. اور یہ نہیں کہ اسپانسرس کے بعض کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ پیسے لے لیں کہ میں یہ ایونٹ کر رہا ہوں اور آپ کو میں 100,000 دے دیں یا اتنے پیسے دے دیں, مگر ہم ان سے ان کائنڈ سپورٹ بھی لے سکتے ہیں. مثال تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ اسپیکرز ہیں تو ان اسپیکرز کے رہائش کا, کھانے پینے کا اور اس چیز کا ذمہ داری آپ کی ہوگی. سے فار ایگزامپل ہم یہاں ٹھٹا کیمپس میں ایک پروگرام کر رہے ہیں اور ہم کوئی 2 اسپیکر جو ہے اسلام آباد سے بلا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ان کو ایک اچھی جو رہائش چاہیے, خوراک چاہیے, سیکورٹی چاہیے, اور جو ہے وہ ان کو یہاں پہ ٹریول بھی ہم نے کرانی ہے یا یہاں ہم نے اپنی فیسلٹیز کے ٹور بھی بعض اوقات کرانے ہیں, کنجر لے جانا ہے, ادھر ادھر لے جانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں گاڑیاں چاہیے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کر سکتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہمارے جو اسپیکرز ہوں گے یہ آپ کی ذمہ داری پہ, ان کو آپ ٹی دیں یا ان کو کھانے کا بندوبست کریں اور ان کی رہائش کا بندوبست کریں اور ان کے گاڑی دیں, سیکورٹی دیں کہ ہم انہیں یہاں پہ جب گھمانے پھرانے لے جائیں تو ہمارا کوئی خرچہ نہ ہو. مطلب اس سے بھی آپ کا ایک برڈن جو ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے. تو یا آپ کچھ لنچ وغیرہ کے لیے یا فوڈ وغیرہ کے لیے یا ڈنر کے لیے یا جو وینیو کے لیے اس طرح بھی کر سکتے ہیں, یا بعض لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پرنٹنگ مٹیریل آپ کو وہ پبلش کرا کے دے دیں, آپ ان کو ڈیزائن دے دیں کارز کی, ویجز کی, فولڈرز کی یا اس طرح کی چیزوں کی, تو آپ ان کو بتا دیں وہ آپ کو پرنٹ کرا کے دے دیتے ہیں. کیونکہ لوگ پھر اس طرح کے کاموں میں زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹرسٹ بلڈنگ ایونٹس ہوتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں ان کو ایزی لگتا ہے. کسی کو ڈائریکٹ پیسے دے دینا جو ہے وہ زیادہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک اسپانسر سے رابطہ کرتے ہیں کسی ایسوسیشن سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی ایڈمنسٹریٹو آفیسر سے اور اس کو ان کائنڈ بات کرتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ آگے سے اسپانسر لے لیتا ہے کیونکہ ان کے لنکیجز اور ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی جو ہے وہ بطور انٹرمیڈیری آپ کی جو ہے وہ سپورٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اسپانسرس کو کیا بینیفٹ آپ دیں گے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ جو ہے ایونٹ میں ان کے لیے اناؤنسمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی جو ہے جو ایڈورٹائزمنٹ ہوگی پروموشنس کی, جس طرح آپ کے کارڈ ہیں, بینر ہیں, یا آپ کے جو اگر آپ کوئی ویڈیو میسیجز یا آڈیو میسیجز جاری کر رہے ہیں یا آپ ٹیلی ویژن کے اوپر یا ریڈیو کے اوپر جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ آڈیو ویڈیو میں جو شیئر کر رہے ہیں, تو ان میں آپ ایونٹ کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اسپانسرز کی انفارمیشن بھی دے دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ آپ کے جو اسپانسرز ہیں ان کی بھی پروموشن ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ نے ان کی جو ہے وہ سپورٹ کی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو پری ایونٹ ایکٹیویٹیز میں ہے دیٹ از ٹو سلیکٹ دا وینیو. ٹھیک ہے. وینیو سلیکٹ کرتے وقت آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہے جو وینیو ہے وہ آپ کی بجٹری ایلوکیشن کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. بعض وینیو آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی کچھ جو ہال ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ بہت مہنگے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ آپ کی بجٹ کی ایلوکیشن سے کے باہر جا سکتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ہیں جو بجٹ ہے اس کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 100,000 وینیو کے لیے رکھے ہوئے تو وہ وینیو جو کہ 100,000 کے اندر آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اٹ از ناٹ بگر از آلویز بیٹر بٹ دیٹ کہ وہ جو کہ آپ کے ضروریات کے مطابق ہو اور آپ کے حالات کے مطابق ہو. از اٹ ایکسیسیبل ٹو پبلک ٹرانسپورٹ اور ناٹ, یہ امپورٹنٹ چیز کہ وینیو جو ہے وہ وہاں پہ روڈ راستہ ہے, وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ آ سکتی ہے, لوگ ایزیلی وہاں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے, پارکنگ کی فیسلٹی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آیا پارکنگ فری ہے یا ان کے لیے کوئی فیس رکھی ہوئی ہے. پھر پارکنگ کی سیکیورٹی کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ پارکنگ کی سیکیورٹی کیسی ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی پارکنگ اگر فیس اویلیبل ہے تو یقیناً جو وہاں پہ کانٹریکٹر ہے وہ پارکنگ کی یا گاڑیوں کی سیکیورٹی کا بھی ذمہ دار ہوگا. ادروائز آپ نے ہو سکتا ہے کہ الگ سے کوئی سیکیورٹی گارڈ وغیرہ بٹھانے پڑے اور ان کا آپ کو الگ سے خرچہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو
فیسلٹیز ہیں مثال کے طور پر ٹائلس وغیرہ اور یا جو رومس وغیرہ ہیں وہاں پہ وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ہال موجود ہے مگر ساتھ میں واش روم وغیرہ اس طرح کی جو فیسلٹی ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور لینتھ آف دی سیمینار اٹ از اوور سیورل ڈیز سو دی اکوموڈیشن ارینجمنٹ ٹو بی آفر. یہ ہے کہ وینیو میں سلیکٹ کرتے وقت آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے جو سیمینار کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرتا ہے نہیں کرتا. اور اس میں ایک چیز ضرور دیکھنی ہے کہ آپ کا سیمینار کی لینتھ کیا ہے، یعنی وہ 2-3 دن پر مشتمل ہے اگر، اور اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اکوموڈیشن بھی چاہیے ہوگی. پھر آیا وہ اکوموڈیشن اس وینیو میں موجود ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کے نزدیک اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر نزدیک ہے تو پھر وہ اس کی کوالٹی کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور اگر دور ہے تو پھر اسے وہاں پہ جو آنا جانا ہے اس کے اخراجات کیا ہوں گے اور اس کا موڈ کیا ہوگا یہ آپ نے ڈسائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسپیشل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کو آپ نے دیکھنا ہے. آیا وہ جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایک تو ایٹ دا وینیو ہے، یعنی کہ ود ان دا وینیو، کہ وہ وینیو میں جب آپ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد باہر کے لوگوں کی انٹری کیا ہے، کس طرح ہے، آیا اس میں CCTV کیمراز لگے ہوئے یا نہیں لگے ہوئے، آیا وہ سیکیور ہے یا نہیں ہے، اور وہ بلڈنگ کا اسٹرکچر جو ہے وہ کتنا بہتر ہے اور خود وہ کتنا سیکیور ہے. پھر دوسرے لوگوں کی انٹرپشن کے کتنے چانسز ہیں، دیکھیے باہر اس کے اندر کتنے سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہیں یا کتنا ہے یا نہیں. پھر اس میں کوئی ایگزٹ کے مطلب ڈورز وغیرہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. In case of fire, in case of any emergency, in case of any accident, in case of any terrorist activity یا سو اللہ معاف کرے جو ہے وہ وہاں پہ ایگزٹ کے راستے ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ نے سیکیورٹی ارینجمنٹس دیکھنے ہیں. اور پھر باہر کے سیکیورٹی ارینجمنٹ کو دیکھنا ہے، خاص طور پہ پارکنگ کو جس نے پہلے بھی بتایا. پھر ان اینڈ آؤٹ یعنی آرگنائزیشن سے آپ اس سے وینیو کی طرف آتے ہیں تو جو راستے میں ٹریول ہے وہ کتنا لمبا ہے اور وہ راستہ جو ہے وہ کتنا سیکیور ہے. اور وہ ٹریفک کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو چیز ہے سیکیورٹی کے ارینجمنٹ خاص طور پہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ فارن ڈیلیگیٹس ہوں، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس فارن ڈیلیگیٹس ہوں تو پھر ان کی SOPs تھوڑی سی اور زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں کہ وہاں آپ نے ان کی سیکیورٹی کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہاں اس طرح کا کوئی مسہیپ جو ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے وینیو میں چیزیں دیکھنی ہیں اور وہ ہے سیٹنگ ارینجمنٹ، ٹھیک ہے. اور سیٹنگ ارینجمنٹ میں آیا چیئرز وغیرہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں، اور جو موجود ہیں اگر تو وہ آپ کی ضروریات کے مطابق ہیں یا نہیں، آیا وہ فکس ہیں، موویبل ہیں اور یا نہیں، اور وہ بھی آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوگی. فرنیچر کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ارینجمنٹ ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک کانفرنس کرنی ہے جس میں پلاننگ سیشنز رکھنے ہیں تو پھر اس کے لیے تو ایک جس طرح جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے وہ انف ہوگا، ٹھیک ہے. کہ جہاں پہ لوگ آئیں، پارٹیسپینٹ بیٹھیں اور لوگ اسٹیج پہ آتے ہیں، پینل ڈسکشن کے لیے بھی یہ وینیو سوٹیبل ہے، پلاننگ سیشن کے لیے سوٹیبل ہے، کانفرنس سیمینارز کے لیے سوٹیبل ہے، اور ٹریننگ کے لیے اور شاپ کے لیے شاید سوٹیبل نہ ہو. ورکشاپس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں انٹریکٹیو سیشنز کرانے ہوں، اس کے لیے اس طرح کا وینیو سوٹیبل نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر ہمیں ایسا ہو جہاں پہ چیئرز کو موو کیا جا سکے، جہاں پہ ٹیبلز وغیرہ ہوں موو کیا جا سکے، لوگوں کو مختلف گروپس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جا سکے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں پھر ایسا وینیو چاہیے جہاں پہ آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہو فرنیچر ارینجمنٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات جو ہے ہیٹنگ اینڈ کولنگ کو مد نظر رکھنا ہے. موسم کے حساب سے بعض اوقات آپ کو ہیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات آپ کو کولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسری جو از ایکسیس ٹو وینیو پاسبل ٹو سیٹ اپ دی فیسلٹی، یہ ہے کہ اگر کوئی اور فیسلٹیاں وہاں پہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آیا اس وینیو پہ یہ چیزیں ممکن ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں جی فوڈ ارینج کریں اور وہاں پہ اگر فوڈ بارس نہیں ہے اور کوئی، تو پھر آپ آیا وہاں پہ ایسا میدان ہے جہاں پہ آپ الگ سے کوئی ٹینٹ لگا کے تو وہاں پہ ان کی فوڈ یا اس کے لیے ارینجمنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو یقیناً پرابلم ہوگا کہ آپ کے پاس صرف جسٹ ہال تو موجود ہے مگر آپ لوگوں کو فوڈ کے لیے جو ہے وہ آپ کہاں لے جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ ارینج نہیں کر سکتے. اور کوئی آپ نے بریکس کے درمیان میں اگر کوئی چیزیں کرنی ہے
مثال کے طور پر لنچ وغیرہ ریفریشمنٹ ہے تو آپ نہیں کرا سکتے تو پھر جو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ اگر مثال عام طور پر وہاں پہ اگر پہلے سے چیزیں فیسلٹی موجود نہیں ہوتی تو ہم جو ہے عارضی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے اسپیس کا ہونا ضروری ہے. از دیر ایکسیس ٹو پاور پوائنٹس, یہ ضروری چیز ہے کہ بجلی کا اور گیس کا یا اس طرح کی جو بھی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے, جنریٹر آیا موجود ہے یا نہیں ہے. اگر ان کیس یہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جائے تو ہمارے پاس اسٹینڈ بائی جنریٹر موجود ہے یا نہیں ہے, یا یو پی ایس وغیرہ موجود ہے یا نہیں ہے, یہ چیزیں دیکھنی ہے. اور اکوپمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر اکوپمنٹ میں کیا ہے کہ ساؤنڈ اکوپمنٹ ہو گیا, وائٹ بورڈ وغیرہ ہو گیا, چیئر یا کوئی ٹیبل وغیرہ, اور یا ڈائس وغیرہ, یا جو ہے جو پروجیکٹرز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کی پروجیکٹرز کی اسکرینس ہیں, ٹھیک ہے, مائک ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو اور اکوپمنٹ جو ہے آپ کو اگر چاہیے تو وہ آیا وینیو میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے, اور نہیں ہے تو آیا ہم ارینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ یہ چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے سے آپ نے دیکھنی پڑیں گی. اس کے بعد will the venue cater for food and beverage requirement or will separate arrangement need to be made. یہ پہلے بھی ہم بات کر کے آئے کہ آیا فوڈ وغیرہ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا وہاں پہ یا ہمیں الگ سے اس کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنے کے بعد آپ نے ایک بروشر بنا, ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں, اور اس میں آپ نے ہاں ایک چیز یہ کہ وینیو کا نام جو ہے وہ آپ نے ضرور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کیونکہ وہ بروشر میں آپ نے اس کا نام جو ہے وہ ایگزیکٹلی دینا ہے. ٹھیک ہے, اور نام جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض اوقات بعض نام ایسے ہیں جو کہ ایک ہی نام ہے جو کہ ان کا آفیشیل نام بھی ہو سکتا ہے, اور ایک نام ایسا ہے جو کہ نارملی لوگوں کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ جو ہے وہ گدو ہاسپٹل آپ نے دیکھی ہوگی, ہر جگہ مشہور ہے کہ گدو ہاسپٹل, ٹھیک ہے, مگر جو اس کا آفیشیل نام ہے وہ سر کاغذی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اگر نارملی ہم آفیشیل نام بھی دیتے ہیں اور پھر اگر وہ آفیشیل نام اتنا پرومیننٹ ہے, اتنا پبلک نہیں ہے, تو ہم اس کو ساتھ بریکٹ میں اس کے جو ہے جو پبلک نام ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے پارٹیسپینٹ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اسٹائل آف بروشر will depend on the target audience and the resources available for its production or printing. It could be simple photocopied page or a glossy brochure. The design and the format will also depend on whether you are offering online registration or not. ٹھیک ہے, تو بروشر جو ہے وہ اس کا ڈیزائن بھی آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہے, ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیسا ہوگا. جو فارمیٹ ہیں وہ اس میں بنیادی جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے. First of all, there should be a theme and aim of the event at a very prominent point. The theme should be written or highlighted because it is a major point which will attract your participants or your attendees. Okay. Then the program summary: what are the objectives of the program and what you need to know about that, and what you need to acquire after the program, and what are the basic aims and objectives. Okay. Then the date of the event, and then location details, parking arrangement, map, etc. ہم نارملی میپ وغیرہ دے دیتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں کافی جو ہے فیسلٹی سہولت ہو جاتی ہے. اس میں ہم کوئی جو ہے وہ لوکیشن اور اس میں چیزیں پرووائڈ دیتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ میں نے آپ سے سامنے شیئر کیا ہے, سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی سیمینار. اوکے, اور آپ نے اس کا موٹو بھی دیا, مارکیٹ یور بزنس ان نیو اکانومی, اور پھر آپ نے اس کے جو ہے وہ دے دیے ہیں اس کے جو کی نوٹ اسپیکرز ہیں ان کے نام دے دیے ہیں. ایک تھیم آپ نے جنریٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں اس تھیم کے اندر آپ کلر اسکیم جو ہے وہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ تھیم میں نہ صرف جو ہے وہ کانٹینٹ ریلیٹڈ تھیم ہوتی ہے, مگر تھیم کے اندر جو ہے وہ آپ نے کلر اسکیم جو ہے وہ بھی تقریباً سملر رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ آئیڈینٹیفائیبل ہو. نارملی کچھ جو ادارے ہیں جو کہ ایک سیریز میں پروگرام کراتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی تھیم جو رکھتے ہیں, مگر یہ اس تھیم کے اندر پھر کچھ کلر اسکیم چینج کرتے ہیں ایونٹ ٹو ایونٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے جو ہے وہ کلر اسکیم, مگر ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی ایک ہی ایونٹ کے جتنے بھی آپ کے پرنٹنگ مٹیریل ہے, یعنی بروشر ہو گیا, کارڈ ہو گئے, بینر ہو گئے, ان کی سب کی جو ہے وہ لے آؤٹ اور جو کلر اسکیم ہے وہ میچنگ ہو. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی ڈفرنس نہ ہو, کیونکہ یہ اس طرح کی ایک جو ہے وہ ہارمونی کریٹ کرتے ہیں
اور یہ ایک اچھا امپریشن جو ہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ڈیٹ وغیرہ موجود ہے, اور اسپیکرز کے لیے ہر اسپیکر کا تھوڑا سا تعارف موجود ہے, نام تصویر کے ساتھ ساتھ, اور پھر اس کا جو ڈیوریشن ہے, ٹائم ڈیٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے, اسکیڈول موجود ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ان کے ٹاپکس جو ہے الگ سے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, اور پھر اس میں ڈیٹ وغیرہ دی ہوئی ہے, ٹائم دیا ہوا ہے, اور لوکیشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے, اس میں پورا ایڈریس دیا ہوا ہے, اور رجسٹریشن کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے. اور اس میں رجسٹریشن میں ارلی برڈ رجسٹریشن کا الگ سے دیا ہوا ہے, اور اس کے بعد بھی دیا ہوا ہے, اور رجسٹریشن فی کتنی ہے وہ دی ہوئی ہے. آن لائن رجسٹریشن کے لیے اگر موجود ہے تو ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹیلی فونک انفارمیشن جو ہے وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ ایک بہترین جو آپ کا بروشر ہے اس میں آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں میں نے کہا کہ دوبارہ ہم لکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں موجود ہونی چاہیے. وہ ہونی چاہیے پارٹیسپینٹس کی ڈیٹیل, رجسٹریشن فی, ٹھیک ہے, کلوزنگ ڈیٹ فار رجسٹریشن, ارلی برڈ اور گروپ رجسٹریشن ڈسکاؤنٹ. ارلی برڈ جو رجسٹریشن ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو ڈیڈ لائن سے پہلے یا پرٹیکولر ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں ارلی برڈ کو, اس سے پہلے اگر جو بندہ رجسٹریشن کرائے گا اس سے ڈسکاؤنٹ لیے جاتے ہیں. پھر گروپ رجسٹریشن کے الگ سے ڈسکاؤنٹ ہے, اگر 3 کا گروپ میں 5 کا ہے تو آپ اس کو 10%, 5% یا کوئی پرسنٹیج جو ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا جب بھی کسی ایونٹ میں آپ اپنے آپ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ گروپ میں جانا چاہتے ہیں تو ان سے ضرور رابطہ کریں کہ جی ہم گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں ڈسکاؤنٹ کتنا دیں گے. اس کے لیے یہ بارگیننگ آپ ضرور کریں ایز اے پارٹیسپینٹ اور ایز این اٹینڈی, کیونکہ بعض اوقات یہ بروشر میں انفارمیشن موجود نہیں ہوتی, مگر جو ہے یہ ضرور جو وہ چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, you also have to give the options regarding the payment. Okay, either the participants may use credit card, or may pay you via internet banking, or should pay the fees through the checks or bank jobs, etc. So payment mode should also be mentioned in the brochure, so that people may send you the payments very easily. Okay, and then where to send the completed registration form. Either these forms can be sent to via post, or these forms can be emailed to you, or there is any website address, or these registration form can be faxed to you. So if you need you need participants to fax you the registration form, so you have to make ensure that fax number is right fax number is included in the brochure, and that remains on, and there is a person who receives the fax and keep the records. Okay, there are some special requirements, for example dietary or the access requirements, and contact details for the event administrators, say for example post address, email, fax, email address, etc. Okay, uh, this is important to note that there are the people who vary with regarding to their dietary requirements. Some people are vegetarians and some people are non-vegetarian. So normally in the events which are organized in our Muslim environment or Muslim countries, they go for the non-veg food. Uh, so, but they don't, they cater the needs of the people who are vegetarians. So you must include that thing. Or one good thing is to ask the people regarding the dietary requirements. If there are some people who use a particular food, so you have to provide that. Okay, especially you have to take care regarding the the speakers dietary requirement. اسپیکر سے آپ نے پوچھنا ہے کہ ان کے لیے تو خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو جو ہے ان کی ڈائٹری ریکوائرمنٹ پوری کی جائے. بنیادی طور پر تو سارے پارٹیسپینٹ کی رکھیں, کیونکہ جو نان ویجیٹیرین ہیں اور وہ تو بعض اوقات ویج فوڈ لے لیتے ہیں,
مگر جو ویجیٹیرین ہیں وہ نان ویج فوڈ جو ہے وہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، جس میں گوشت وغیرہ وہ لوگ نہیں یوز کرتے. تو اور کیونکہ خاص طور پر بعض اوقات جو ہے وہ ریلیجیس بائنڈنگس ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے، جو کہ وہ اس طرح کا فوڈ جو ہے وہ نہیں لیتے. یا جو مسلم کنٹریز میں خاص طور پر حلال فوڈ کا کانسیپٹ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی فوڈ جو ہے وہ حلال فوڈ یوز ہو، تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کانٹیکٹ پرسنس ہیں ان کی جو ہے وہ آپ نے کانٹیکٹ ڈیٹیلس دینی ہے، یعنی جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں خاص طور پر. اور اس میں یہ چیک کریں کہ ٹریول کو کون ڈیل کر رہا ہے، اور دوسرے جو ریکوائرمنٹس ان کو کون ڈیل کر رہا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں ان سے ہی کانٹیکٹ کریں. اور یہ ہے کہ بعض اوقات بروشر کی سائز کے حساب سے آپ ساری انفارمیشن جو ہے کانٹیکٹ ڈیٹیلس جو ہے یا سارے لوگوں کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. تو پھر اس میں عام طور پر جو ہے جو کی بندہ ہے اس کو تو آپ رکھ سکتے ہیں، مگر خاص طور پر اس کے لیے ایک ای میل جو ہے بنا لی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ای میلز کریں اور ان کے ساتھ آپ ای میلز کے ذریعے جو ہے وہ آپ کانٹیکٹ میں رہیں اور ان کو گائیڈ کرتے رہیں اور ان کی ای میلز کا جواب دیں. یہ کوشش کریں کہ جو ای میل آپ نے بنائی ہے وہ آپ نے جو اس کے اوپر سوئفٹ رسپانس لوگوں کو دیں. تو جتنا سوئفٹ رسپانس لوگوں کو ملے گا اتنا لوگ جو ہے وہ زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ ای میل آپ نے دے دی اور بندے نے ای میل کیا اور اس کا کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو ای میلس آر دیئر ٹو ہیو اے سوئفٹ کمیونیکیشن. اینڈ اگر ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں تو بھی وہ فون نمبر جو ہے وہ آن رہے فار دا مطلب کوشش ہو کہ 24 آورس آن ہو، کیونکہ اس طرح کے ایونٹس میں خاص طور پہ جب ایونٹ کی ڈیٹس نزدیک آتی ہیں تو پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ٹریول میں ہوتے ہیں اور ان کو پھر آپ کی نیڈ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پڑتی ہے. تو یقیناً آپ کے جو کی فوکل پرسنس ہیں دے شوڈ ریمین ان کانٹیکٹ ود پیپل، اور ان کے نمبر جو ہیں وہ ہر وقت آن رہنے چاہیے تاکہ کسی پارٹیسپینٹ کو کوئی پرابلم نہ ہو. یقیناً سبسٹیٹیوشن کینسلیشن اور ریفنڈ پالیسی بھی اس میں ہونی چاہیے، جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ سبسٹیٹیوشن پالیسی یہ ہے کہ جب ایک بندے کے پاس اختیار ہو پارٹیسپینٹ کے پاس کہ وہ اپنی رجسٹریشن کسی اور کو ٹرانسفر کر سکے، اور کینسلیشن یہ کمپلیٹلی کینسل کر دیا، اور ریفنڈ پالیسی یہ کہ پیسے آپ کو اس کو واپس مل جائیں. اور ایک اور چیز، جب آپ لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں تو ان کو آپ نے رجسٹریشن کی کنفرمیشن لیٹرز آپ نے بھیجنے ہیں. اگین دس لیٹر should be sent by email or by through the postal mails to participants to confirm that their registration has been received. It could include a receipt for the registration fee paid, the reiteration of the dates and place of the seminar workshop, direction map, location and time of the registration. تو جو کنفرمیشن ای میل ہے یا جو لیٹر ہے وہ آپ نے انہیں یا ای میل کر دیں یا میل کر دیں، ٹھیک ہے. مگر اس کے ساتھ جو عام طور پر یہ بعض اوقات نا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کنفرمیشن میل میں، اس میں آپ نے کچھ یہ چیزیں ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کسی بندے نے جو کوئی پارٹیسپینٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو اگر اس نے کوئی اسپانسرشپ لینی ہے تو اسپانسرس کو بھی کچھ نیڈس ہوتی ہیں، کچھ وینیو کے بارے میں یا سوری اس ایونٹ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. آیا وہ ایونٹ جو ہے وہ آپ کا ریکگنائز ہے یا نہیں ہے. پھر آپ نے اس میں آپ نے فیس کی پیمنٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ کتنی فیس پے کی ہے، کس موڈ سے پے کی ہے، اس میں آپ کی وہ انکلوڈڈ ہونی چاہیے. اور پارٹیسپینٹ کا جو ہے رول کیا ہوگا، وہ آیا پارٹیسپینٹ ہے، اسپیکر ہے یا کولیبوریٹر ہے، کیا ہے، تاکہ پھر جو اسپانسرز ہوں اس کو اس حساب سے پیمنٹ کرنے میں آسانی ہو. پھر اس کا جو ٹائٹل ہے آپ کے ایونٹ کا وہ اس میں مینشن ہونا چاہیے، لوکیشن ڈیٹس وغیرہ مینشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور ٹریول کے اور جو آپ کو فیس جو آپ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ آپ مینشن کریں اس میں، تاکہ آیا آپ کو فری مطلب فوڈ وغیرہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، آج جو ریزیڈینشیل فیسلٹیز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس آپ ریزیڈینشیل فیسلٹی نہیں دے رہے اور پارٹیسپینٹ آپ کے پاس آ گیا اور بعد میں کہہ دیا آپ نے تو ایسی چیز لکھی بھی نہیں تھی کہ ریزیڈنس ہم دیں گے یا نہیں دیں گے، تو پھر اس طرح پرابلم ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو پہلے ان کے پاس بتا دینی چاہیے کہ آیا آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ رہائش کی سہولت دیں گے یا نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو کس لیول پہ اور کہاں دیں گے، ٹھیک ہے. آیا وہ شیئرڈ ہوگی، انڈیویجول ہوگی، ہوٹل میں ہوگی، ہاسٹل میں ہوگی، کہاں ہوگی، یہ چیزیں آپ اس میں ضرور مینشن کریں.
اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کیا نام ہے لوکیشن وغیرہ، اور ہاں پروگرام اور اسکیجول جو ہے وہ آپ نے اپڈیٹڈ اس میں پرووائڈ کر دینا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہوں، بروشر وغیرہ یا جو کارڈ وغیرہ ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں تاکہ اگر اس نے اپلائی کرنا ہے کسی گرانٹ کے لیے یا کہیں کسی اسپانسرشپ کے لیے تو وہ انفارمیشن موجود ہو پہلے سے ہی، اور دوبارہ وہ لوگ آپ کو ای میل نہ کریں یا کوئی آپ کو پھر دوبارہ جو ای میلز آئیں گی تو پھر دوبارہ آپ کو کمیونیکیشن کرنا پڑے گا اور آپ کا ٹائم جو ہے ویسٹ ہوگا. تو پہلے سے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چیزیں دے دیں. اس کے لیے بہتر ہے کہ جو ایچ ای سی کی جو ٹریول گرانٹ کے جو آپشنس ہیں ان کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ اس حساب سے اگر لیٹر جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے تو یہ زیادہ آپ کے لیے ایک بہتر ہوگا اور اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوگا جو کہ ہر ایک کے لیے سوٹیبل ہوگا اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یقیناً لسٹ آف پارٹیسپینٹس بنانا جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، وہ آپ بنا دیں. پھر کانٹیکٹ ود اسپیکرس. ٹھیک ہے. brief them about the program and arrangements. Yes, you have to maintain the contact with the speakers, and you have to brief them about the program and their arrangements, and arrange to pick them up from the airport, bus or train station, and then make sure that the equipment needs are identified and provided on the day. یہ important چیز ہے. اور پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی ہم عام طور پر اسپیکر کو ضرور دیتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں اور وہ ان کی ٹریول اور ارائیول اور ڈپارچر کے جو ڈیٹس ہیں وہ آپ نے بھی نوٹ کرنی ہے. اور آپ کو اور ان کے موڈ آف ٹرانسپورٹ کا، موڈ آف ٹریول کا کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آیا وہ ٹریول کے ٹرین کے ذریعے آ رہے ہیں، بس کے ذریعے آ رہے ہیں یا وہ جہاز کے ذریعے آ رہے ہیں، تاکہ اور وہ کس جگہ پہ آئیں گے، کہاں آئیں گے، کس ٹائم پہ آئیں گے، تاکہ آپ ان کو پک اینڈ ڈراپ دے سکیں. پھر آپ جو اسپیکرز ہیں ان کے لیے آپ فوکل پرسنس جو ہے وہ نامینیٹ کر لیں کہ کون سا بندہ ہوگا جن سے وہ لوگ رابطہ کریں. کہ آیا ایک ہی فوکل پرسن سارے لوگوں کو ڈیل کرے گا یا آپ ان کو ہر فوکل پرسن کے لیے الگ الگ سیگمنٹ رکھ لیتے ہیں. بعض بات اگر لارجر ایونٹس ہیں تو اسپیکر کے لیے ہم الگ جو ہے وہ ایک سینئر لیول کا کوئی فوکل پرسن رکھتے ہیں تاکہ وہ ان سے رابطہ رکھتا ہے اور ان کی ساری ڈیٹیل ان کے لیے وہ جو ہے وہ رکھتا ہے اور سارے کانٹیکٹ اسٹیبلش کرتا ہے. اور پارٹیسپینٹس کے لیے ہم الگ سے جو ہے وہ ایک فوکل پرسن رکھتے ہیں. ہاں اگر ہمارے پاس کوئی کانفرنس وغیرہ ہے تو سیشن چیئر وغیرہ یہ ایک سیکنڈ کیٹیگری ہوتی ہے جو کی نوٹ اسپیکرز کے بعد، تو ان کے لیے ہم الگ سے جو ہے اگر فوکل پرسن رکھتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. دین اکوپمنٹ آرگنائزیشن. اور یہ ایک چیز یہاں پہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ اکوپمنٹ نیڈس آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. کچھ پریزنٹرز ایسے ہیں جن کو ان کی ایک اسپیشلائز نیڈس ہوتی ہیں اور خاص طور پر وینیو کے حوالے سے بھی وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ان کا موڈ آف انٹروڈکشن کیا ہے. اگر وہ لیکچر موڈ یوز کریں گے نارملی لیکچر موڈ کے لیے جو ہے وہ پروجیکٹرز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے یا جو ہے کیا نام ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ کارڈز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی بینرز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں اگر وہ یا کوئی بلیک بورڈ چاہیے ہوگا، کوئی وائٹ بورڈ یوز کرتے ہیں بعض لوگ، تو اس اکوپمنٹ کی نیڈ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور وہ پہلے سے آپ نے رکھنی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ کوئی دور تھا کہ جب اوور ہیڈ پروجیکٹرز یوز ہوتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ سلائڈز بنا کے لاتے تھے پلاسٹک کی شیٹس کے اوپر، وہ ایک رکھتے تھے اوور ہیڈ پروجیکٹر پر اور وہ اسی طرح ڈسپلے کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اوور ہیڈ پروجیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے فوری طور پر ایک سلائڈ پہ کوئی چیز رکھ کے وہاں پہ ڈسپلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جب سے یہ پاور پوائنٹ پروجیکٹرز آ گئے تو ان سے اب وہ اوور ہیڈ پروجیکٹرز کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، مگر آج بھی وہ کہیں یوز ہوتے ہیں جہاں کہیں ہینڈ ڈرائنگز وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں تو وہاں پہ شاید وہ استعمال ہوتے ہیں. تو آپ نے اکوپمنٹ نیڈس جو ہے وہ اسپیکرز کی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. Equipment organization is a very important aspect. You have to determine where you will get audio visual equipment. Okay, audio visual equipment جس میں ویڈیوگرافی کے equipment ہو اور یا ساؤنڈ سسٹم ہے جو آپ نے نوٹ رکھنے ہیں، مائکس وغیرہ، اسپیکر. ٹھیک ہے.
اور اس طرح کی چیزیں. اور وینیوز آفن پرووائڈ اکوپمنٹ آر اٹ میں ہیو ٹو بی بارڈ آر ہائر. یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا وینیو کی سلیکشن کے مرحلے میں کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آیا یہ ساری چیزیں وینیو پہ اویلیبل ہیں یا نہیں. اگر اویلیبل ہیں تو آپ کی کوالٹی ریکوائرمنٹ کو پوری کرتی ہیں یا اسپیسیفکیشن کو پوری کرتی ہیں یا نہیں ہوتی. بعض کا یہ ہوتا ہے ان وینیوز پہ جو مائک وغیرہ رکھے ہوتے ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتے. مثال کے طور پر بعض کا یہ کارڈ والے مائک ہوتے ہیں تو وہ کارڈ والے مائک جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں چلتے. ہمیں جو ہے وہ کارڈ لیس مائک کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پر جب آپ نے پارٹیسپینٹ کو ڈسکشن وغیرہ کے لیے لے جانا ہے تو وہ کارڈ مائک جو ہے وہ زیادہ پرابلمٹک ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مائک کیسے ہیں. پھر وہ مائک کی کوالٹی جو ہے وہ بھی کیونکہ دیکھے گی. اور پھر جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کی کوالٹی کو آپ نے دیکھنا ہے آیا وہ آپ کی کوالٹی اسپیسیفکیشن کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اس کے علاوہ اکوپمنٹ میں جو نارملی ہمیں چیزیں چاہیے سم ٹائم کمپیوٹرس. ٹھیک ہے, اور اس میں انٹرنیٹ کی کنیکشن بعض کا ریکوائر ہوتا ہے بعض کا نہیں. یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور پاور پوائنٹ پروجیکٹرس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایڈ پروجیکٹرس کی ضرورت ہوتی ہے. اسکرین وغیرہ چاہیے, پوائنٹرس چاہیے, مائکرو فونس, ویڈیو کیمرہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ پین وغیرہ, پیپر, فلپ چارٹ, مارکر, وائٹ بورڈ, تھم اسٹیکس, بلو ٹیکس اور پوسٹ نوٹس. اس طرح کی چیزیں آپ کو نیڈیڈ ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے اکوپمنٹ کی لسٹ بنا لیں اور اس میں سے چیک کریں کہ آپ کے پاس کون کون سے اکوپمنٹس جو ہے وہ ہوں گے. or then that is the activity which is to develop an evaluation form. Okay, sometime some events use to evaluate the activities and by taking the feedback from the participants or the speakers. Okay, sometime آپ صرف پارٹیسپینٹ سے لیتے ہیں, بعض اوقات اسپیکر سے بھی لیتے ہیں یا دوسرے لوگوں سے بھی لیتے ہیں. تو آپ نے یہ ایولیوشن فارم جو ہے ان کے لیے ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ سے انفارمیشن جو ہے وہ ان سے آپ حاصل کریں. ٹھیک ہے, اور وہ ہر سیشن کے بعد بھی دیے جا سکتے ہیں یا ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن دیے جا سکتے ہیں. جو اس میں انکلوڈ کوشچن آپ انکلوڈ کرنے وہ زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ آپ چیک کریں کہ واٹ آر دی ایسپیکٹس آف دی سیشن ڈیڈ یو فائنڈ یوزفل. کون سی چیزیں تھیں جو بہتر تھیں اور کون سے اسپیکٹ یہ تھے جن میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور کون سے ایسے ہیں جو کہ کوشچن یا ایشوز ہیں یا پرابلم آپ نے فیس کیے. اور خاص طور پر جو ہے اگر کوئی کمنٹس ہے وہ, اور اس کے علاوہ خاص طور پر فوڈ وغیرہ کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے, کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, اس طرح کی اور چیزیں آپ نے ضرور دیکھی. ٹھیک ہے, اور جو کوشچنس ہوں گے وہ کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے. یعنی کہ آپ نے آیا جو سیمینار ہے اس کا کانٹینٹ آپ کے ساتھ میچ کرتا ہے نہیں, آپ کی ریکوائرمنٹ کو میچ کیا یا نہیں کیا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ جس کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا تھا اگر یہ ریسرچ سیمینار تھا آیا ریسرچ ریلیٹڈ آپ کی انفارمیشن آپ کو شیئر ہوئی یا نہیں ہوئی, آپ کی نالج میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, اور کون سی چیزیں زیادہ یوزفل تھی کون سی نہیں تھی, اور کون اگر اسی طرح کا پروگرام دوبارہ کریں تو نیکسٹ اس میں کون سے کانٹینٹ جو ہے وہ ایڈ ہونے چاہیے. میتھڈولوجی کے حوالے سے اور خاص طور پر جس طریقے سے پریزنٹیشنز ہوئیں یا اسپیکرز نے جو انٹریکٹ کیا یا لیکچر میتھڈ افیکٹو رہا یا انٹریکٹیو سیشن افیکٹو رہے, پلینری سیشنز افیکٹو رہے یا کانفرنس سیشنز رہے, کس طرح آپ نے جو ہے وہ جو یا یوز آف آڈیو ویژول ایڈس کتنا افیکٹو رہا, اس کی کوالٹی کیا تھی. ٹھیک ہے, وینیو کے حوالے سے اور خاص طور پر روم فیسلٹیز اور ایکسیس کے حوالے سے, فوڈ کے حوالے سے, اور اوور آل جو ہے ایونٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے, خاص طور پر ٹریول وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں کہ کوئی پرابلم یا رائش کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور دین پریپیئر پارٹیسپینٹ انفارمیشن پیک اور فولڈرس. ٹھیک ہے, ہم کچھ ایک فولڈر بناتے ہیں جو کہ ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, پروگرام کی کاپی ہوتی ہے اور وینیو کی انفارمیشن ہوتی ہے, ٹریننگ مٹیریل وہاں پہ موجود ہوتا ہے, کوئی اگر ہینڈ آؤٹس پہلے سے لوگ دے دیتے وہ یا بعض کا جو ہے وہ ہینڈ آؤٹ ایٹ دا ٹائم آف دا ٹریننگ پرووائڈ کی جاتے ہیں. ایوالوشن فارم بھی پہلے ہی انکلوڈ کر دیے جاتے ہیں, پین وغیرہ رائٹنگ پیڈ وغیرہ دے دیے جاتے ہیں, اور پارٹیسپینٹ کی لسٹ یا خاص طور پر اسپیکرس کی لسٹ جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اسپانسرشپ مٹیریل ہے تو وہ بھی ان میں انکلوڈ کر دیا جاتا ہے. خاص طور پر بیگ وغیرہ بھی انہیں دیے جاتے ہیں, کوئی پیجز دیے جاتے ہیں, کارڈ دیے جاتے ہیں, یا کوئی جو ہے وہ لگاتے ہیں اس طرح کا جو ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ there are the activities of the day. ایکٹیویٹیز آف دا ڈے کون سی ہو سکتی ہیں؟
یقیناً جو this is the responsibility of basically the organizing committee, and you might have allocated the responsibilities uh, for each section to every subcommittee, but you have to make some person the responsible for overall activities. Okay, you have to clearly define who will have the overall responsibility for making decision and changing the arrangements on that day. اوکے، یہ ایک چیز ہے کہ خاص طور پر جو چیئر پرسن ہوگا اس آرگنائزنگ کمیٹی کا، اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کہے کہ جی کون سا ایونٹ پہلے ہوگا بعد میں ہوگا، یا کوئی سچویشن اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے سچویشن کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، اور ہیلپرز اور آرگنائزرس والنٹیئرس کی جو ہے اس کو بھی آرگنائز کیا جاتا ہے، ان سے لیڈ لی جاتی ہے، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو بریف کریں اور ان کو ٹائم اور فیسلٹیز کے بارے میں بتائیں، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کچھ پیجز وغیرہ دیتے ہیں جو ہم بھی عام طور پہ اگر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ضرور دیتے ہیں، اور انہیں بتائیں کہ کون سی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کیٹر کے ساتھ یا کھانے پینے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ لحاظان رکھ سکتے ہیں، اور اکوپمنٹ سیٹ کرنا اور ٹیسٹ کرنے کی ذمہ داری ان کی ہو سکتی ہے، اور سائنیج بورڈ وغیرہ لگانا ان کی ذمہ داری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ رجسٹریشن اور سیلز ڈیسک پر بھی وہ ان کو بٹھایا جا سکتا ہے. روم وغیرہ کی سیٹنگ اور ان کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ کو سیٹ کرنے کے لیے بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور پریزنٹیشن میں اس سے پہلے بھی، اس کے دوران اور بعد میں بھی سیشن کے دوران وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اکوپمنٹ سیٹ کرنا ہے اور جو ہے وہ چیزیں سیٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہیں. They can also support you during the presentation, before the presentation, and after the session, and they can also support you regarding the photocopy. They can also help you in distributing and collecting the evaluation forms, and the volunteers and helpers can also assist you in winding up the activities. Say, for example, you are going to hand out the attendance certificate, packing of equipment, etc. So, majority of the work is being done by these volunteers. So you have to manage them well, and the degree to which these volunteers are alert and active, it makes your program more effective and more successful. Then next activities are the setting up of the venue. While setting up the venue includes putting up the signage, say for example room numbers, facility directions, etc. Then organizing the rooms, arranging the chair, table, distribute workshop material, etc. Sometimes we put the workshop material on the chairs, and sometimes we hand over these through the uh, registration desk, etc. And then sometime we have to provide some material on the desk as well. Say for example the bottle of water, or then sometime we have to provide the pen and the notebook, etc. And keep them on the table of the participants, so that there is no any chaos, no any problem. Okay, making sure seminar workshop materials are available. Organizing and registration desk should have on hand a list of participants, registration page folder, participant name tags, map of the venue, etc. تو یہ چیزیں یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ رجسٹریشن ڈیسک پر ہی کچھ چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں، جس طرح انفارمیشن پیک وغیرہ. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ رجسٹریشن فیس بھی بعض اوقات آن اسپاٹ اگر آپ رجسٹریشن فی لیتے ہیں تو وہاں پہ رجسٹریشن فی بھی لی جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ نے انہیں رسیٹ بھی دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں آپ کی رجسٹریشن ڈیسک جو ہے وہ سارے کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آرگنائزنگ اے سیل ٹیبل فار ایسوسیشن پبلیکیشن اینڈ ادر سیلز آئٹم. Sometime we have some publication which we want to sell to the people, تو یہ اس کے لیے سیلز ٹیبل جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. For arrangement for the photos to be taken and documenting the event, very important activity which could be done with caution and with great care. Photographs of the venue, presenter, participant of the session can be used to promote the activities of the association in newsletters and on website, and also in the proceedings if these are being produced. تو یہ ہے کہ اگین
the number of the photographers will depend upon the number of the activities which are being carried out concurrently. ٹھیک ہے. اگر کوئی لارجر کانفرنس ہے جس میں ایک ہی وقت زیادہ جو ہے وہ ایونٹ ہو رہے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ہر سیشن کے لیے آپ ایک الگ سے جو ہے وہ ایک فوٹوگرافر ارینج کرتے ہیں تاکہ وہ ہر ایک ایونٹ کو فوری طور پر جو ہے وہ اس کے فوٹوگراف لیتا رہتا ہے, یا ایک فوٹوگرافر 2-3 جو ہے سیشن کو کور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. تو اگر اس صورت میں پھر لوگوں کو اور جو کوآرڈینیٹرز ہیں انہیں زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا تاکہ کوئی ایونٹ جو رہ نہ جائے اور کوئی قیاس نہ ہو. اور مثال کے طور پر اگر کہیں جو ہے وہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے یا ڈسٹریبیوشن آف سرٹیفکیٹ یا سیل ہو رہی ہے اور آپ کا فوٹوگرافر آپ کو مل ہی نہیں رہا, تو یہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک امبراسمنٹ کریٹ کر سکتی ہیں. اس لیے آپ کو پھر ایسی صورت میں نمبر آف فوٹوگرافر جو ہے وہ انکریز کرنا پڑے گا. یقیناً فوٹوگرافر جو ہے پروفیشنل ہونے چاہیے اور ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی کوالٹی والا ہو تاکہ اچھے فوٹوگراف جو ہے وہ آپ کے پاس آ سکیں تاکہ کل جو آپ پارٹیسپینٹ سے شیئر بھی کر سکیں یا آپ کی ویب سائٹ پر پورٹل پر آپ اپلوڈ بھی کر سکیں یا میڈیا کو بھی دے سکیں کوریج کے لیے. There may be a group photo at the end of each session or event or with any renowned guest speaker. Yes, and then arrange for the video recording as well. Key events must be video recorded so that these can be shared with the participants or maybe made as a part of your record. Okay. Now the post-event activities. And what are the post-event activities? After the event is over, then you have to write the thank you letters to the presenters, sponsors, helpers, and volunteers. And these letters might be sent via email or via mail, okay, or maybe sent through the fax. Normally nowadays emails are mainly used to send such letters. Okay, تو یہ ابھی اچھی چیز ہے کہ آپ کو جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے جب آپ ان سب تھینک یو کرتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ اس سے زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور سیٹسفائڈ ہوتے ہیں. دین یو ہیو ٹو پبلش اینڈ ڈسٹریبیوٹ دی پروسیڈنگس. اگر آپ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پروسیڈنگس جو ہے وہ پبلش کرنی ہے تو آپ نے ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا پبلش کرنا ہے اور دین ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ پروسیڈنگ کی ڈیسیژن کا لیا ہوا ہے تو آپ نے یہ ضرور رکھیں کہ جو اسپیکرز ہیں ان سے آپ پیپرز لیں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے اگر امپرومپچو اسپیچز کی ہوئی ہیں تو آپ ان کی ریکارڈنگس جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں اور ان کے منٹس جو ہیں وہ آپ ریکارڈ کریں یا لکھیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے منٹ رائٹرس کی آپ خدمات لیں یا کوئی امپرومپچو تقریریں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی کانفرنس پیپر پیش کیے جا رہے ہیں پہلے سے اگر ریٹن پیپر ہیں تو ان کو آپ نے بعد میں ریویو کرنا ہے, ایڈٹ کرنا ہے, اور کوئی اگر چینجز کرانی ہے تو آپ نے ایک ٹائم پیریڈ کے اندر آتھر سے ان سے ریویو کرا کے چینجز کرا لینی ہے اور کچھ ڈیزائنرز اور ان سے آپ نے کوٹیشنز لے لینی ہے. دین آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ڈیزائنر اور کوئی پرنٹر سلیکٹ کرنا ہے اور دین پھر آپ پرنٹ کراتے ہیں اور پھر پروف وغیرہ چیک کرتے ہیں اور پھر آپ نے کریکشنز کے بعد دوبارہ پرنٹرز کو بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد پروف جو ہے وہ آپ اپروو کرتے ہیں اور پھر کاپیاں جب آپ کے پاس پبلش ہو کے آتی ہیں تو آپ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دین پوسٹ ایونٹ ایکٹیویٹیز میں اور کیا چیز ہے, پے آؤٹسٹینڈنگ اکاؤنٹس اینڈ ڈیولپ اے کلوزنگ بیلنس شیٹ. اوکے, پریپیئر رپورٹ آن دا ایونٹ. A report written for the association's executives or governing body should be made after the event, and it should summarize the outcomes and it should identify the lessons learned, and because such things will provide a valuable information to help us organizing the future sessions, right? You have to consider including the following details in the report: an overview of the planning and activities undertaken, summary of the evaluation form, financial summary, receipt and expenditure, comments on the menu, lessons learned to support the future planning, and you should not also forget to acknowledge the services of the sponsors as well as the key organizers and the volunteers whose support was very much crucial for the successful organization of that program.
This is from my side, and I hope this went well. And if there's any query or there's any question, you can ask from me, and so that we proceed further. Any question, please? No, any question?